वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राना अरशद साहब से और हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है नून लीग ने जो इक़दामात उठाए उनके ऊपर डिस्कशन की थी। अभी हमें ज्वाइन किया है सफदर यूसुफ साहब ने। और अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। यूसुफ जई साहब ज़रा ऊंचा बोलना क्योंकि आवाज़ कम आ रही है। ज़रा अपनी ठीक है, फ़ोटो तो सही आ रही है। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा अपनी आवाज़ शुक्र शायद भाई, आपको भी मेरा सलाम और रुबाब साहिबा को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बहुत शुक्रिया। सफदर साहब, ये जो केपीके में जो खाड़ बिछाड़ हो रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सफदर साहब, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में रूटीन का काम है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह होता रहता है। जी नाजरीन यही जानना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल चेंज जो आ रहा है इसकी रीज़न क्या है? रीजन तो इसकी एक ही है कि सीएम साहब पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, वर्कलोड बहुत ज्यादा था और उनसे डेली पॉलिटिकल लोग भी मिलते रहते थे और उनकी जो अपनी मिनिस्टर्स हैं वगैरह उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा लोग आते रहते थे। तो बोर्डन बहुत ज्यादा था, इसलिए इस बोर्डन को शेयर करने के लिए हमारा जुनैद अकबर एक बहुत काबिल एहतराम और नजरियाती वर्कर है, तो उसको एक ओहदा दे दिया गया है। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। तो इसके क्या इफेक्ट्स क्या होंगे? अब जो है वो पॉलिटिकल वर्कर थे कि इसके इफेक्ट इस वक्त सारे पाकिस्तान आपकी देख रहा है कि वहाँ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और मिनिस्टर को, करप्ट मिनिस्टर को हटाया भी जा रहा है। जो आतिफ खान और जुनैद अकबर जो है वो बड़ी देर से पस मंज़र में थे, उनको पीछे रखा गया था। वो भी उसी तरह के बड़े शुरू से पीटीआई के साथ हैं। बल्कि एक दफ़ा तो आतिफ खान के मतलब ये भी था कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के पास काम ज़्यादा था तो फिर भी लोगों को पता चलना चाहिए था। फिर अगर मिनिस्टर करप्ट थे तो एलिगेशन चीफ मिनिस्टर पर ही आता है। इन हालात में उनको अगर हटाया भी नहीं गया, सूबाई सदारत से तो हटा दिया गया है। आगे किस तरह आप वहाँ कोई लोग तो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई के वहाँ शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। देखिए जी, इस तरह है कि अली अमीन ने जिस वक्त पार्टी की सदारत संभाली थी वो एक इंतहाई मुश्किल वक्त था। उस वक्त में किसी में इतनी वो सकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके हालात के जबर का। और उस हालात के जबर का अली अमीन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करके पार्टी को मुनज़्ज़म भी किया और हर वर्कर तक वो पहुंचे। उसकी तकालीफ किसी से छुपे नहीं है। फिर जिस हालात में वो सीएम बने वो भी इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन थी। उस वक्त भी सफदर साहब, तो आपका क्या ख्याल है कि केपीके में अब जो है वो पॉलिटिकल हालात जो हैं वो मुनज़्ज़म हो चुके हैं? अब जो है उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है जो हमें अब गंडापुर की ज़रूरत नहीं है? हकीकत ये है कि पॉलिटिकली पार्टी उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही थी जब से सीएम साहब अली अमीन सीएम बन गए थे, क्योंकि उसके ऊपर इतना वर्कलोड था कि वो दोनों तरफ इंसाफ नहीं कर रहे थे। तो हमारी भी, चूंकि मैं सूबाई कैबिनेट का मेंबर हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ केपी का, तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट थी कि आप ये सदारत का ओहदा छोड़ दें। तो फिर जुनैद अकबर को मिला ये ओहदा। वो एक ज़बरदस्त नजरियाती वर्कर है और मैं उससे यही तवक्को करता हूँ कि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके। यूसुफ जई साहब, बात ये है कि जो 26 नवंबर या 24 नवंबर जो बुशरा बीबी जाना चाहती थी डी चौक में, कुछ लोग कहते हैं कि जब दोबारा बुशरा बीबी पेशावर में मौजूद हैं तो वो अलहदा मुलाकातें कर रही हैं। गंडापुर से नाराज़गी एक तो ये है और दूसरी ये है कि जो उनके ज़ुम्मे काम लगाए गए थे वो कितने करीब थे, वो काम भी उतने हुए नहीं। अब नई जो क़यादत आई है, इन्होंने तो कह भी दिया जुनैद अकबर ने कि जी मैं तो देखेंगे अगर हमारा काम ना बना तो फिर एहतजाज दोबारा शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हाक्स आ गए हैं। देखिए, ये तो सब पार्टी का यही एक नजरिया है कि अगर हमने कोशिश की कि इनके साथ पॉलिटिकल बातचीत हो सके, क्योंकि हमेशा ये लोग यही कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करते, तो हमने एक ट्राई कर लिया जिसका मैं पहले दिन से मैं यही कह रहा था कि इसका कोई मकसद नहीं निकलेगा, इनके पल्ले कुछ था ही नहीं। बट एनीवे, अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए और जुडिशल कमीशन नहीं बना तो हमारी सारी पार्टी की एक कंसेंसस है कि हमने रोड पे ही निकलना है, हमने फैसले पे रोड पे ही करना है। हमारे पास ऑप्शन ही और क्या है, हम क्या करेंगे इसके अलावा? यूसुफ साहब, जब आप लोगों ने यूसुफ जई साहब
چیز ایک ہی ہوگی. صفدر یوسف زئی صاحب ہیں. صفدر صاحب، جب آپ لوگوں نے ایک جو ہے وہ ایگری کیے تھے اس کمیونیکیشن کے لیے، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے تحت تو میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا کوسچن جو ہے وہ آپ کی اس ڈسکشن میں ڈیسائیڈ ہونا ہے، رادر دین کہ پہلے جوڈیشل کمیشن بننی ہے اور پھر جو ہے وہ آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے. پہلے تو ابھی آپ پریلیمنری جو ہے وہ ڈسکشن میں ہے، پہلے اس سے گزریں گے، اور اس میں ایک جو آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے جوڈیشل کمیشن. تو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کو آپ پریلیمنری جو ہے وہ ڈسکشن میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے ڈائیلاگ کا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہماری حکومت گرائی گئی ہے، ہمارے لوگوں پہ ظلم جبر ہوا ہے. ہم نے اس کی بات نہیں کی، ہم نے صرف جوڈیشل کمیشن کا اس لیے کہا ہے تاکہ ہم سٹارٹ لے لیں. ابھی 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہو رہا. آپ نے 9 مئی کے فیصلے کے لیے جوڈیشل کمیشن مانگا. ابھی تو آپ کی اور حکومت کی ابتدائی جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس کروٹ بیٹھنا ہے اور کہاں پر جانا ہے. تو پہلے وہ تو ڈسکس کر لینا، وہ ڈسکس ہوں گے اور یہ فائنل ہوگا کہ اس چیز کو 9 مئی کو ڈسکس کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو جوڈیشل کمیشن بنے گی. دیکھیں رباب صاحبہ، اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ مسئلے ہوں گے نا، تو ہم وہ مسئلے سامنے رکھیں گے تب جا کے مذاکرات کریں گے نا. اگر ہمارے مسئلے نہیں ہیں، ہم تو کسی کے شادی پہ نہیں جا رہے کہ ادھر جا کے بریانی کھا کے واپس آ جائیں گے. ہم نے تو اپنے مطالبات پہلے سے رکھے، ان چیزوں پہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اسی چیزوں اور بھی بہت سی چیزیں تھے، لیکن ہم نے فار اسٹارٹر یہ دو اور اس میں ہے کیا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہید نہیں ہوئے، تو کس نے تو فیصلہ کرنا ہے نا. اس ملک کے سٹیزن تو اس طرح نہیں مر سکتے کہ ان کا آتا پتہ ہی نہ چلے. کسی نے تو ایک دن اس کا حساب لینا ہے کہ کس نے کیا. بہت شکریہ صفدر صاحب، بہت شکریہ. آپ کا ورژن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. آپ جو ہے وہ کل کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں کہ کل کی آپ کو میٹنگ کرنی چاہیے یا نہیں، وہ آپ کافی حد تک اس بات کو جو ہے ایکسپلین کر چکے ہیں. شاہد صاحب، شکریہ صفدر صاحب. اچھا شاہد صاحب، میں یہ بات کر رہی تھی کہ ایک کمیونیک ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی ہمارا جو اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے وہ بیسکلی ایک ایسے دو رائے پہ ہے جس کو میں ایک عام زبان میں کہوں گی ابتدائی ڈسکشن. یعنی کہ فرض کریں کہ آپ اور میں نے کسی منصوبے کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. اس تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک پریلیمنری ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم کیا اس کے اوپر راضی بھی ہیں یا نہیں. تو میرے خیال میں ابھی جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے وہ تو تب آئے گی جب 9 مئی پہ ڈسکشن کرنی ہے. 9 مئی کو ان کے لحاظ سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اپوزیشن کے لحاظ سے یا نہیں. نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ اب گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا کتنا عرصہ ہو چکا ہے، بن چکی ہے. پھر مسلسل جو ہے پی ٹی اے کے خیال کے مطابق بھی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ ان کا وہ ریکنسلیشن والا نہیں ہے. یعنی ایک دو متحارب پارٹیاں بن گئی ہیں، ان کو کسی طور پر بھی چین نہیں ہے. لیکن اقبال سے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ریکنسلیشن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، باتوں سے نہیں، باتیں بھی نہیں ہو رہی تھی. گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ we don't need to discuss. باتیں اب بھی نہیں ہو رہی. میں بتاتا ہوں، پہلے ہی جو میٹنگ ہوئی تھی اس نے آپ کو پتہ صرف ایز اے یعنی آپ کیسے ایڈوانس پارٹی پی ٹی اے کے 3 لوگ گئے تھے. جتنا ڈیلیگیشن فریم کیا گیا سارے لوگ نہیں گئے تھے، اس میں اہم بندے نہیں گئے تھے کہ پتہ کرو کیا کیا. حالانکہ ان کے جو مطالبہ تھے جس کو آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کہتے ہیں وہ 6-7 پوائنٹ تھے. وہ نیچے آتے 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 دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گیم کر رہے ہیں. حکومت بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو پتہ تھا، پی ٹی آئی جو پہلے کہتی رہی کہ ہم نے مذاکرہ کس چیز کے مذاکرہ کرنے ہیں. پہلے پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ کہتے جی یہ مذاکرات جو ہیں 9 مئی کا تو چکر ہی کو نہیں ہے. پریس کانفرنس دیکھیں عرفان صدیقی کی، رانا ثناء اللہ کی، بھی کس چیز کے لوگ کیس چل رہے ہیں، لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں، لوگ بری بھی ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا ویسے ایک اور بھی سٹائر کمپلیٹ ذرا کر لوں، 2 منٹ لگتے ہیں، کمپلیٹ نہیں فکر ہوتا. نہیں، اسی میں ایڈیشن ہے، میں ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں. ایک اور بھی سٹائر ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے کل کو جب یہ بن جائے گی تو اس میں بھی کہا جائے گا کہ یہ بندہ نہیں صحیح، وہ بندہ نہیں صحیح، یہ بندہ 9 میں، تو پھر یعنی کہ یہ صرف آپ دیکھیں یہ ایک طریقہ کار تھا.
حکومت جو ہے وہ ان کو پہلے کہہ رہی تھی مذاکرات ہمارے ساتھ کرو، وہ کہتے تھے آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی تھی. جب پھر پی ٹی آئی تو انہوں نے کہا بھی تو آپ تو کہتے تھے کہ ان طاقتوروں سے کرنے ہیں تو آپ پھر ہمارے پاس کیوں لینے آتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ بیک میں کوئی چیز چل رہی تھی جو جہاں کہیں کسی کا کوئی رابطہ تھا. صحیح. پوچھا گیا ان کا جس کو ڈکریز کرو، اس کا الیکشن یو ایس سے یا امریکہ کے الیکشن سے بڑا گہرا تعلق تھا. ٹھیک. انہوں نے کہا 2 مطالبہ دے دو. حالانکہ مطالبہ اثر یہ تھا کہ جو 8 فروری کے الیکشن تھے، 9 مئی ہے ہی نہیں تھا. 8 فروری کے الیکشن کے تحت حکومت بنی جس کے مطابق ان کا مینڈیٹ وہ کہتے ہیں ہمارا چھینا گیا، ٹریبونل فیصلہ نہیں کر رہے. وہ ہے سب سے بڑا مطالبہ. وہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی حکومت ہے. غیر آئینی حکومت کے ساتھ پھر مذاکرات بنتے نہیں. لیکن کوئی تو لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ بیٹھو سے دیکھو تو صحیح. پہلے دن مطالبہ تھا بھائی 2 پوائنٹ اپنا رول آف لا، اور یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اچھا اس میں بھی ابھی ٹی او آر نہیں ہے. ٹی او آر کا مطلب آپ کو پتہ ہے سارا کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سکوت ڈھاکہ پر بنا جو ابھی تک اس کا پاکستانی قوم نے تو نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا جنہوں نے باہر سے امپورٹ یا اسمگل کیا. نہیں، اور اس طرح کئی ٹریبونل بنے. اب جو ہے حکومت کہتی ہے کہ نیگوسیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی سیریس اور ڈیموکریٹک جو ہے وہ عمل ہے. آپ ان سے کہیں بہتر ایڈوکیٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی شکلیں دیکھیں، دونوں طرف ایسا ہی ہے. حکومت میں عرفان صدیقی جیسے پروفیسر شامل ہیں جو علم کا سمندر ہیں، برگت کو مالیہ ہیں. وہ پہلے خود کہتے تھے. پھر جس دن یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ اگلی میٹنگ تب ہوگی جب جوڈیشل کمیشن بنے گا، تو فوراً پریس کانفرنس کرنے وہ آ گئے رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے جوڈیشل کمیشن کس بات کا، باقاعدہ پریس میں نے خود سنی. جب اگر آپ اس وقت ریجیکٹ کر چکے ہیں، پھر انہوں نے یہ راستہ دیا کہ چلو دیکھیں گے، الائز کے ساتھ بات کریں گے اور 28 تاریخ کو ہم دیں گے. تیسری میٹنگ ہوگی، وہ نہیں بنا. اب یہ ہے کہ جب پھر انہوں نے کہا ملاقات ہی کروا دو، ہماری ملاقات ایسی جگہ ہو تاکہ ہم مکمل طور پر ان کیمروں سے، ان بگنگ سے، ان ریکارڈنگ سے بچ کے بات کر سکیں. ہم نے بات کرنی کیا ہے. اب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس حکومت کے تو اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہی کروا دو، اور واقعہ ایسا ہی ہوا. تو وجہ انہوں نے کہا پھر اسے کا لینا دینا کیا ہے. اب بھی جو حکومت کہہ رہی ہے اپنے اپنے ان کے پاس جواز موجود ہے. مجھے خود آپ بتا دیں اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے اس میں وہ ٹی او آرز آتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا بنے گا کیا کہ جو ریکمنڈیشن ہوگی اور وہ ادارہ ان کے نیچے ہوگا کہ جو ان کو ذمہ دار ہوگا کہ ریکارڈ فراہم کرنے کے، ان میں کیمراز ہیں، ان میں ویڈیوز ہیں، ان میں وہ ڈیٹنگ ہے، وہ ڈیٹ ہے، اس میں نمبر آف پوسٹنگ جن لوگوں کی ہے، اس میں افسران ہیں، ان میں کانسٹیبلز ہیں، ان میں چوکیدار ہیں، چپڑاسی ہیں، کتنے فرد تھے، کہاں کوئی کون تھا، اور وہ لوکیشن کون سی ہے، اور گوگل سے بھی لیا جائے گا کہ وہ کون جگہ پر کون کون تھا. تو اتنے ٹی او آر کی موجودگی میں جوڈیشل کمیشن کس کے فائدے میں جائے گا؟ اس لیے نہیں بننا نہیں تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں 20 جو جنوری تھی نا اس کو ویٹ کر رہے تھے ٹرمپ کی حلف برداری کا. اس سے پہلے یہ گیم چل رہی تھی اور لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا. اور اب جو ہے وہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ایشو ریزالو کرے گی کنٹری کے اور نیشن کے. اور یعنی کہ آپ اس سے پہلے کی یعنی کہ حلف برداری سے پہلے کی بات کریں تو سین کچھ اور تھا، اور اب ساتھ ہی بہت ہی جو ہے اس کو ڈیموکریٹک جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے اور بہت ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے ایسا ہی ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا جو محب وطن ہے، جو سچے پاکستانی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کو ریلیف نہ ملے، اور ہو سکتا ہے اس کے آنے کے بعد حکومت مینیج نہ کر سکیں. اس سے پہلے ہی مخصوص یا محدود طریقہ کار سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا سیٹل کر لو. ابھی یہ ٹی او آر بننے کے بعد بھی کام ختم تو نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے الیکشن 8 فروری. وہ کبھی بھی چین ملک میں نہیں آ سکتا، یہ کو مانے یا نہ مانے. ہمیں وہ بات ہی کرنی ہے کہ جس سے امن قائم ہو سکتا ہے، انسٹیبلٹی ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیں اسلام آباد کی 3 سیٹ اور پھر ایسے بنائے گئے یعنی ٹریبونل بنائے گئے. پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ان کے جو الیکشن کمیشن جو ہے جو اس نے بھی نئے بندے بھرتی کر کے ٹریبونل میں ڈال دیے. انہوں نے اس کے خلاف لکھا، وہ سپریم کورٹ میں آپ نے لکھا کہ وہ جج صاحب چلی گئی.
لیکن وہ کام چلتا رہا, ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا. چاہیے تو یہ تھا, اگر ملک کو کوئی آدمی بھی چلانا چاہتا ہے تو پھر سب سے پہلے تو الیکشن 8 فروری کوئی بھی فیصلہ کر دیں, میں یہ تو نہیں کہتا کسی حق میں کریں, لاسٹ اینڈ اس کا ریویو تک بھی آخری فیصلہ کر کے حکومت کو آرام سے چلنے دیں. ملک مشکلات میں, اگر کوئی کہتا ہے ہرا ہرا تو غلط ہے. اس وقت تو جو اس اوپر امینڈمنٹ جو 26ویں ترمیم کہتی ہے, جو کریڈٹ لیتے ہیں بلال بھٹو درد اتنا بڑا انہوں نے پگڑ باندھا ہوا کہ جی میں تو سب سے پہلے میں ہوں, آپ دیکھ لینا اس کو, اس سے نکلتے نکلتے بچے جوان ہو جائیں گے اس ملک کے. یعنی وہ ہے خوفناک امینڈمنٹ, اس کو واپس جب تک نہیں لیا جائے گا. آپ سپریم کورٹ میں آپ جاتی ہیں, آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے بچے لڑ رہے ہیں بازار پہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اقبال صاحب, لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بہت آپٹمسٹک ہیں اس بارے میں کہ جو ہے پاور کے ٹیرف میں کٹ ڈاؤن کرنے سے ہمارے ملک کی جو ہے ایگریکلچر جو ہے وہ بہتر ہوگا, انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس میں ایک جو ہے وہ پیک آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے مذاکرات کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ وہ مزید ایجیٹیشن نہیں چاہتے, مزید کنفرنٹریشن نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ حل کیا جائے اور جو ہے ملک کو بہتری کی طرف لے جایا جائے اور اسے کامیاب بنایا جائے, جس میں نیشن کا بھی فائدہ ہے, ملک کا بھی فائدہ ہے, اور میرے خیال میں حکومت اور اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.